बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 3 सालों में जिस तरह ताकतवर हलकों और इमरान खान की लड़ाई हुई है, पाकिस्तान की अदालत, वकालत, सियासत, सहाफत से बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हुए हैं। सुहेल वड़ैच का शुमार भी सहाफत में उन किरदारों में होता है जो कहने को इंसानी हकूक, आइन, जमहूरियत के बड़े चैंपियन और दादा बनने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वो घटियापन पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा क्या है और किस तरह अब मजाकिया अंदाज के अंदर बड़े हसास मौज़ूआत पर जो है वो लब कुशाई कर रहे हैं, तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ चंद दिन पहले आपको इल्म है एक बड़ी आम खबर आई और वो खबर थी एक घर के ऊपर अगर 2 मीटर बिजली के लगे हुए हैं तो फिर भाई एक ही लगाना पड़ेगा। इस पर बड़ा मजाक बना और बहुत सारी बहस हुई सोशल मीडिया पर। बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन हुई और अब बिल आखिर जो पावर सेक्टर है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो वजारत जो तवानाई है उनकी तरफ से एक ना सिर्फ स्टेटमेंट जारी हुई है बल्कि उन्होंने घुमा फिरा के बात भी वही की है और पीका लगाने की धमकी भी दी है। ये स्टेटमेंट बड़ी आम है, इस पे बात करेंगे। इस वक्त ईरान और अमेरिका के आपस के अंदर दरपर्दा मुज़ाकरात शुरू हैं। ईरान किसी भी सूरत अमेरिका के तमाम मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चाइना इस वक्त जो पूरा खित्ता है उसकी सूरत हाल तब्दील कर रहा है। जैसे पाकिस्तान की उसने मदद की, अब चाइना ने ईरान की भी मदद की है, बहुत आम मदद पहुंचाई है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त अगरचे सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है और पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें आए रोज इस तरह प्रोपेगेंडा की चूंकि सियासत होती है, तो मरियम नवाज ने जो इस वक्त सफाई वाला अमला रखा है वो दिन रात मसरूफ है। इसके अंदर कोई शक नहीं है, वो हर जगह नजर आ रहे हैं और ये एक अच्छा जो अमल है वो सरजद हुआ है। यूनियन काउंसिल लेवल तक जो सफाई सुथराई का कुछ ना कुछ काम हो रहा है बहुत सारी जगहों पर। अक्सरियत जगहों पर तो अब भी शिकवा है कि ये सिर्फ फोटो सेशन है और बाद जगहों पर फोटो सेशन करके एक सोशल मीडिया का बयानिया बनाया जाता है, लेकिन इन ग्राउंड ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन मैं मंडी बहाउद्दीन के इलाके में रहता हूँ, अगरचे कोई आसाइशें उठाने के लिए तो अमला नहीं पहुंचा, लेकिन कभी कभी गलियों की सफाइयों के लिए, नालियों की सफाइयों के लिए, बाजारों की सफाई के लिए जो अमला है वो जरूर हमें नजर आया है। अब इसके अंदर जो है वो सारी चीजें ये तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ अखबारों पे ऊपर और मीडिया के ऊपर जो इश्तिहार दिए जाते हैं और वो दे के जो अपना जाती बयानिया बनाया जाता है, ये बड़ा अफसोसनाक है। पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे को बड़ा अजीब तरीके से बदकिस्मती से ज़ाया किया जा रहा है। और ईद से जुड़ी ही दूसरी जो बड़ी खबर है वो तुर्किया से है। तुर्किया के अंदर 14,000 से जायद लोग जो जानवर हैं वो ज़बह करने के दौरान वो जख्मी हुए हैं। अब ये बड़ी हैरानकुन खबर है और ये बाकायदा तुर्किया की वजारत सेहत ने जारी की है। तो इसका मतलब वही है, नीम मुल्ला खतरा है ईमान अस्त और नीम जो होता है वो तबीब और वो नीम हकीम खतरा है जान अस्त। तो ऐसी बात है जो कि नीम कसाई हर जगह पे होते हैं, तो इसकी वजह से इस तरह के मामलात अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो खबर है वो ये है कि जो चाइना है उसने बड़ी आम मदद की है और ये जो चाइना की मदद है वो पहुंची है तुर्किया को, और तुर्किया को उन्होंने बाकायदा तौर पर असिस्ट करके मदद पहुंचाई है। और ये ईरान ने चीन से 50 डोंग फेंग ये 16 मिसाइल हासिल किए हैं और ये जो मिसाइल हैं तैयारा बरदार जहाजों के कातल के तौर पर इनको देखा जाता है। यानी जो फिजा के अंदर इसराइल या बाकियों से जो ईरान को खतरा है, तो फिजा के जरिए जो बमबारी करते हैं ना तैयारे, उनको ये उनका कातल मिसाइल इसको समझा जाता है। और 50 डोंग फिंग ये 16 मिसाइल अब हासिल करने में कामयाब हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा मौका जिस पर ईरान के लिए बड़े संगीन आलमी खतरात हैं और उसकी तबाही की बातें हो रही हैं और उसको पत्थर के दौर में धकेलने की बातें हो रही हैं, और इस मौके पे चाइना की ये मदद ईरान के लिए बड़ी सूदमंद है। और इसका एक दूसरा माना यह भी है कि बाकायदा तौर पर जो चाइना है वो अपने दोस्त ममालिक के दिफा के लिए इस वक्त इंतहाई मुतहरक है और एक नई जो पावर है वो एशिया के अंदर मुंतकिल हो रही है, जिसका किंग जो है वो चाइना नजर आ रहा है। ये सारी चीज तो हो गई क्लियर। अच्छा, अब आप देखिए कि वजारतें जो पावर है उन्होंने
ایک دیا ہے اب اسٹیٹمنٹ، اور اسٹیٹمنٹ وہی ہے کہ بھائی ایک گھر پہ دو آپ کیوں نہیں لگا سکتے، جسٹیفائی کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ خبر دی ہے انہوں نے بڑی غلط اینگلنگ کی ہے، لہذا ان کا جو ہے وہ پیکا ایکٹ کے تحت ان کا جرم بنتا ہے۔ تو یہ جرم جو ہے وہ اس وقت پیکا اور فیکا، ان سے جب سے یہ لوگ آئے ہیں موجودہ جو حکومت ہے، تو یہ انہی سے ڈراتے پھر رہے ہیں سب کو۔ تو اب انہوں نے جو وضاحت دی وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بجلی کے 2 میٹر لگانے پر پابندی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبریں سراسر جھوٹی، گمراہ کن اور عوام میں بے چینی پھیلانے کی مذموم کوشش ہے۔ ایسی جھوٹی خبریں پھیلانا اور شیئر کرنا پیکا ایکٹ کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ تو لہذا بھائی ہوشیار ہو جائیں، یہ جو پیکا ہے یہ لے دے جائے گا پوری قوم کو۔ واضح ہے کسی بھی رہائشی جگہ پر دوسرا بجلی کا میٹر وہ کہتے ہیں آج بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن مروجہ قوانین کے تحت۔ نیپرا کنزیومر سروسز مینول 2021 کے مطابق ایسی رہائشی جگہ جو علیحدہ پورشن، علیحدہ سرکٹ، علیحدہ داخلی راستہ اور علیحدہ کچن پر مشتمل ہو، وہاں علیحدہ میٹر کی تنصیب کی اجازت موجود ہے۔ وہ بھائی مسئلہ ہی تو یہ ہے کہ علیحدہ راستہ نہیں ہوتا، اور ایک گھر کے اندر 4 فیملیز اس ایک دروازے کے ذریعے جب داخل ہوتے ہیں تو وہ رہ رہی ہوتی ہیں، اور ایک کچن 2 3 فیملیز بھی یوز کر رہی ہوتی ہیں۔ یہی تو رونا ہے کہ آپ اس حقیقت کو جو ہے وہ سمجھ نہیں رہے، اور آپ پیکا ایکٹ کی دھمکیاں دے رہے ہیں سب کو۔ تو آپ کو یہ مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے بھائی اگر یہ رول ہے بھی تو غلط ہے، اور اب اگر البتہ بجلی کے ناجائز استعمال اور سبسڈی کے غلط فائدے کو روکنے کے لیے قانون پہلے بھی موجود تھا اور اب بھی مکمل طور پر نافذ العمل ہے۔ تو یہ قانون کیا عام غریبوں کے لیے ہے؟ وہ جن کی بجلی معاف ہے بھائی، وہ محکمہ بجلی کے لوگ ہوں، وہ ایم این ایز، ایم پی ایز یا وہ سینیٹرز ہوں، وزراء ہوں، تو ان کو کیوں بجلی معاف ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم غریب لوگوں کے اوپر تم بھی ایک مافیا بن کر حملہ آور ہو رہے ہو۔ تو بھائی اگر آپ کو غریب یعنی یہ غریب ہی بجلی یہ کرتے ہیں، سبسڈی لیتے ہیں، تو جن کو آپ نے معاف کیا ہوا ہے کیوں معاف کیا ہوا ہے؟ ان سے پیسہ کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے، جس کا ایک یونٹ بھی اس وقت ان حالات کے اندر جب عام پاکستانی شخص کا کچومر نکالا جا رہا ہے غریب آدمی کا، اگر ایک یونٹ بھی کسی کا فری ہے تو وہ بھائی اس ملک کی عوام کو کھا رہا ہے۔ اور کیوں فری ہے؟ اس کے باپ دادا کی ملکیت ہے یہ ملک۔ تو یہ پہلے ان سب کو جو معاف یونٹ ہیں وہ معافی فوری طور پر ختم کریں، اور پھر یہ باتیں آپ کریں، اور پھر ایک ایک گھر کے اندر آپ انویسٹیگیٹ کر لیں، پوچھ لیں ادھر ادھر سے، وہ ٹھیک ہے، لیکن 3 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں اور وہ آپس میں لڑائیاں کرتے رہیں، یہ چیز ایک تو سب سے عام ہے۔ اب آپ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ آپ کا کہ 200 سے اوپر ہم نے یونٹ لے جانے اور وہاں لے جا کے اچانک ہم نے 100%، 200% بڑھا کے تو ان کو اس طریقے سے ہم نے بجلی کا کرنا ہے۔ تو یہ کمزوری ہے، اس ملک کی عوام کی کمزوری ہے کہ یہ مافیا، بدماشیا، اشرافیہ اس کو اس انداز میں کچلتا بھی ہے اور دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ اور بھئی کسی کو بھی اس ملک میں بجلی کا یونٹ معاف کیوں ہے؟ سوال یہ ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ایک ہی اس کی وجہ ہے کہ یہ لوگ کمزور ہیں اور ابھی آپ طاقتور ہیں، اور وہ جو مافیا ہے وہ نچوڑ رہا ہے۔ ان کے پیسے کیوں عوام بھائی بھرے؟ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو عوام سے گزارش ہے اس قسم کی جھوٹی خبروں پر توجہ نہ دیں، اور بجلی کے میٹرز کے درست اور شفاف استعمال میں بجلی کے تقسیم کار کمپنیوں سے تعاون کریں تاکہ اصل حقدار کو اس کا حق بر وقت اور صحیح طریقے سے ملتا رہے۔ آج آ کے گھما پھر آ کے بات وہی ہے، لیکن پیکا ایکٹ کی دھمکی دے کے تو ادھر ادھر جو ہے وہ معاملہ کر دیا گیا اس سارے معاملے کے اندر۔ اچھا اب آپ دیکھیے اس ملک کے اندر، مجھے دیکھیں عمران خان سے کوئی اختلاف کرتا ہے کرے، نواز شریف زرداری سے اختلاف کرتا ہے کرے، بھائی سب پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں، جینون لاجک کے ساتھ اختلاف ہونا چاہیے، یہ سیاست کا حسن ہے۔ جمہوریت اسی طریقے سے چلتی ہے، ایک دوسرے کی خامیاں اجاگر کریں، لیکن ذاتی خواتین پر حملہ آور ہونا، کردار پر حملہ آور ہونا، وہ بشرا بی بی پہ حملہ ہو پھر بھی بے شرمی ہے، وہ اگر کسی پی پی اور نون لیگ کی عورت کے ذاتی زندگی کو ٹارگٹ کر کے یعنی بد اخلاقی کی جائے پھر بھی بے شرمی ہے۔ تو کچھ اصول جو ہے نا وہ طے ہونے چاہیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ میں کئی ایسے لوگ جو پی ٹی وی پر جن کو نوکریاں دی گئی بے شرموں بے حیاؤں کو،
وہ جب جو ہے وہ مریم نواز میں بات آئے تو وہ کہتے ہیں بھائی عورت ہے اور یہ آپ جو ہے وہ بڑی غلط بانی کر رہے ہیں، جبکہ غیر اخلاقی اگر حملہ عورت کے بنیاد پہ اگر مریم نواز پہ بھی ہوگا تو وہ بدتمیزی ہوگی، بد تہذیبی ہوگی۔ ہاں اگر ان کی سیاست پر، ان کی کرپشن پر، ان کی بد انتظامی پر بات ہوگی تو جینور بات ہے، وہ ہونی چاہیے۔ اچھا اب یہاں پہ وہ بشرا بی بی پہ جو بھی وہ عدت کیس بنے، باقی آپ جو بے شرمی کریں وہ اس پہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں بے شرمی کی حد تک۔ ایک تو یہ منافقانہ کردار ہے۔ اچھا دوسرا، بڑے بڑے سیاست، صحافت، وکالت، عدالت اور ہر جگہ پہ اور بھی شعبوں کے اندر آپ کو لوگ ملیں گے جو پہلے انسانی حقوق، آئین، جمہوریت، یہ سارا کچھ، اب الیکشن ہڑپ ہو گیا 8 فروری 2024 کو، لیکن ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نارمل بات ہے، پہلے بھی ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے۔ یہ بڑے گھٹیا ترین کردار ہیں۔ اب ان میں مجھے جو کنسرن ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے نا، ہم اسلام کے نام لیوا ہیں۔ عمران خان نے اگر ریاست مدینہ کا نام لیا ہے تو وہ خود کہتا ہے بھائی پہلی میری زندگی گناہوں میں گزری ہے، تو آپ پچھلے گناہوں کو لے کے یا وہ کسی کی زندگی کو لے کے ٹارگٹ کر کے آپ مذاق اڑائیں۔ ریاست مدینہ کا نام لینا اس کا جرم بن گیا بھائی۔ یعنی اب سہیل وڑیچ جیسا بندہ وہ بیٹھا ہوا ہے ٹاک شو کے اندر کامران شہد کے ساتھ، اور ایک وہ بڑا ہی جو ہے وہ بے حیا قسم کا آدمی ہے، وہ جواد اس کا نام ہے، نہ اس کو سیاست میں کوئی جانتا ہے، نہ اس کی کوئی گلوکاری کا کسی کو پتا ہے، لیکن وہ بس لگا ہوا ہے کوئی تنقید برائے تنقید۔ وہ بھئی آپ جینون کوئی مسئلہ ہے تو تنقید کریں، ذاتیات پہ اترا ہوا شخص ہے۔ اب اس بھنڈ کو بٹھایا ہوا ہے اور خود بھی کامران شاید بھنڈ ٹائپ آدمی ہے، تو بٹھا کے کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ فضا علی جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ آئیڈیل میرے عمران خان ہے، وہ کہتے ہیں ریاست مدینہ ہوگی تو پھر جو ہے نا آپ کو پردہ کرنا پڑے گا آپ کو یہ، یعنی ان لوگوں کو آپ دیکھیے پردے سے چڑ ہے جو اسلام کا حکم ہے۔ وہ بھائی چلیں کوئی دیکھیں نا، کوئی حکم پہ عمل نہیں کر رہا، ہم بھی بہت سارے حکموں پہ عمل نہیں کر رہے، لیکن اگر ہم انکار کریں گے اور اس کا مذاق اڑائیں گے تو یہ اور بے شرمی ہوگی۔ اگر اسلام کے اندر ہیں تو ہم مذاق نہیں اڑا سکتے، ہم کہہ سکتے ہیں یار ہم گناہگار لوگ ہیں، بس ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ لیکن یہ انداز کہ عمران خان نے چونکہ ریاست مدینہ کا ذکر کرتا تھا تو آپ ریاست مدینہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ آپ جو ہے وہ چونکہ ذکر کرتا تھا عورتوں کے پردے کی بات کی تو آپ پردے کا مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ آپ کی اگر عورتیں بھائی پردہ نہیں کرتی تو کیا یہ درست عمل ہے؟ بھائی آپ کہیں کہ سب کو کرنا چاہیے، اسلام اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کے بعد کوئی بڑا پھنے کھا جو ہے وہ بنے اور وہ کہے کہ میں ماڈرن ہوں اور یہ ہوں، اور اس کے بعد وہ اتنی بے شرمی ڈٹائی کے ساتھ اس ملک کے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اگر وہ بھائی بغض عمران کے اندر کر رہا ہے تو بھائی بغض عمران آپ کرو، تنقید کرو، اس کی سیاست پہ کرو، اور جو بھی اس کی غلطیاں اس پہ کرو، لیکن اس کی آڑ میں اسلام پر مذاق اڑانا اور اس پر حملہ آور ہونا، وہ سہیل وڑیچ ہو، وہ جواد ہو، کوئی دوسرا تیسرا ہو، یہ بے شرمی ہے اور انتہائی ڈٹائی ہے اور یہ بڑی بے حیائی، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں ان مذہبی طبقات پر جو ویسے تو چھوٹے چھوٹے ایشوز کو لے کر بڑی بات کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے لوگوں کو شٹ آف کال کیوں نہیں دی جاتی؟ وہ اس لیے کہ آپ کو عمران خان بھائی چبھتا ہے، تو یہ بڑی ناجائز بات ہے۔ دیکھیے عمران خان کی تحریک انصاف کی سیاست پر تنقید کیجئے، نو پرابلم، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ریاست مدینہ اور اگر پردے کا آپ مذاق اڑائیں گے اور بڑا ہنس کے اور یہ مذاقیہ انداز کے اندر، تو میں اس کو بے شرمی کہوں گا، بے حیائی کہوں گا۔ تو بہرحال یہ سب غلیظ ایک ایک کردار جو ہے وہ اس تناظر کے اندر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور ان کو بڑے بڑے ہم صحافی اور یہ وہ سمجھتے رہے ہیں، اور کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس طرح کے چیزوں پہ آپ قومی ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے آپ مذاق اڑا دیتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے افسوس ہوا ہے اور میں نے اپنے جذبات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔